अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज एक नए सबक और नए उन्वान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। जिस तरीके से कोविड-19 ने चैलेंजेस पैदा किए हैं, उस तरीके से हम टीचर्स और आप तलबा भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब नागहानी हालात के बावजूद अपने सीखने का अमल बदस्तूर जारी रख सकें। इसी ज़िमन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं। हम साथ में यूट्यूब के लिए भी आपके असबाक रिकॉर्ड कर रहे हैं। तकनीकी तौर पर आप देखें तो शायद हमारे असबाक जो हैं यूट्यूब पर वो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में तैयार करदा असबाक के मसावी तो नहीं, लेकिन इन असबाक को सुनकर देखने के बाद आपको जो सिलेबस से जुड़े हुए मौज़ूआत हैं उनको समझना हमें उम्मीद है कि निस्बतन आसान होगा। पहले तो मैं आप सभी तलबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने यौम इस्तिदा की मुनासिबत से बड़े ही दिलचस्प और अपने जज्बात से भरपूर पैगामात इरसा किए हैं। देखिए, टीचर के लिए बज़ाहिर कैलेंडर में तो एक ही दिन मुकर्रर है यौम इस्तिदा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर दिन टीचर के लिए टीचर्स डे है, चूँकि उसे उस दिन अपने स्टूडेंट को, मतलब टीचर से मुराद क्या है, वही उस्ताद जो तालिब इल्म को सिखाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर रोज़ टीचर्स के लिए टीचर्स डे ही है, क्योंकि वो बतौर टीचर एक इम्तिहान देता है, अपनी जो मालूमात है वो मालूमात तलबा तक पहुँचाने की कोशिश करता है, तालिब इल्मों की जो मालूमात की सतह है उनमें इजाफे की कोशिश करता है। तो दुआ कीजिए भाई, वाकई आप लोग चाहते हैं कि टीचर्स डे पर टीचर्स को थैंक यू बोलना, तो मैं तो ये चाहूँगा कि दुआ करिए कि बतौर टीचर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उसको ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारियत के साथ पूरा कर सकूं। और शायद यही सबसे मेरे हिसाब से आप लोगों की जानिब से किसी भी टीचर को दिया जाने वाला बेहतरीन तोहफा होगा कि जो नॉलेज असल लेना है टीचर से, तो आप वो नॉलेज ले लीजिएगा। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारे जैसा आजकल पिछले सबक में हमने एक मौजू पर बात की थी, वो थी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके से ख़बरों का बहाव है वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक से तरक्की पजीर मुल्कों की तरफ है, और फिर इस हवाले से मुख्तलिफ़ मसाइल और इससे जुड़े हुए जो मुख्तलिफ़ ज़ावी है उस पर हमने तफसीली बात की थी। चूँकि आप लोगों की जानिब से गूगल क्लासरूम पर कोई सवालात नहीं आए, तो मैं ये मान कर आगे बढ़ना चाहूँगा। अब हम अपने दूसरे यूनिट में पहुँच चुके हैं, दूसरे यूनिट का आगाज़ कर रहे हैं, और उसमें जो हमारा सबसे पहला मौजू है वो मौजू है हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। यानी जो 1990, जैसे देखिए ये क्लास के, ये यूनिट के मौजूआत भी पिछली क्लास के पिछले मौजूआत से जुड़े हुए हैं। जो तालिब इल्म पिछली क्लासेस को समझ चुका है उसके लिए आज की क्लास में पढ़ाए जाने वाले मौजू को भी समझना आसान है। ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं राब्ता होता है, इसीलिए हम क्लास में भी आपसे बारहा पूछा करते थे कि बताइए मैं कहाँ था। दरअसल हम ये जांचना चाहते थे कि जो कुछ क्लास में हम पढ़ा रहे हैं क्या आप उसको बखूबी समझ रहे हैं और सीखने के अमल में हमारे साथ आप चल रहे हैं। अजीज़ तालिब इल्मों, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को भी समझने के लिए ख़ास तौर पर जब हालिया अरसे में हिंदुस्तान की हम खारिजा पॉलिसी को देखते हैं तो इसका जो सिलसिला शुरू होता है 1990 की दहाई से, जब दुनिया दो खुतबी निज़ाम से उसको पीछे छोड़कर एक नए निज़ाम से मुतारिफ हो रही थी। बकौल उस वक्त के सदर अमरीका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया में एक नया निज़ाम, एक खुतबी निज़ाम जो था उसको हमने जो है देखा है। तो ये नया आज़ादाना माशी पॉलिसियाँ भी उसी वक्त रोशनास करवाई गई। तो इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र जानें। जी हाँ, इसका जब हम बैकग्राउंड जानेंगे, इसका हम पस मंज़र जब जानेंगे और इसकी मुख्तसर सी तारीख़ जब हम जाएंगे बेहतर तौर पर, तब हमारे लिए मौजूदा खारिजा पॉलिसी या 1990 की दहाई में जो शुरू करदा जो खारिजा पॉलिसी है उसको समझना निस्बतन आसान होगा। तो फिर वही सिलसिला वहीं से शुरू होता है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद जब दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, तो हिंदुस्तान, यूगोस्लाविया और दीगर चंद ऐसे ममालिक थे जिन्होंने किसी भी ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्होंने ये तय किया कि हम इस तरह की जो सड़ जंग है उसका जो है सो हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, उसके हम पार्टनर नहीं बनेंगे।
بلکہ ہم طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور بحیثیت مجموعی سارے عالم میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے، تنازعات کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اور آپ اگر تاریخ کے مضمون میں پڑھا ہے یا پڑھیں گے تو اس حوالے سے یہ جو غیر جانبدار تحریک ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے اور بہت اہم اور بہت سر جنگ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو نان الائن موومنٹ جو ہے، غیر جانبدار تحریک جو ہے، اور ہندوستان جس کا روح رواں رہا، اس کی تاریخ بھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ تو ہندوستان کی خارجہ پالیسی بین تھی۔ ہندوستان نے نہ تو امریکی زیر قیادت برطانیہ، فرانس ان کے بلاک میں شرکت اختیار کی، نہ روس کے ساتھ وہ پورے طریقے سے جو اس میں شریک ہوا۔ اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہندوستان کے اگر نظام معیشت پر بھی اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں تو ہمیں خارجہ پالیسی سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملے گی۔ ہندوستان نے آزادی کے بعد جو اپنے پاس نظام معیشت کو طے کیا ہے، طرز حکومت کو طے کیا ہے، تو ہم نے دستور منتخب کیا۔ تو دستور میں ہم نے بہت ساری چیزیں دنیا کے بہت سارے ممالک سے لی ہیں۔ ہمارا دستور تحریری ہے، دنیا کا طویل ترین دستور ہے، اور اس دستور کی اس میں بنیادی حقوق ہیں، اس میں شہریوں کو جو ہے سو کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، حق رائے دہی کے متعلق وضاحت کی گئی ہے، اقلیتوں کے حقوق کے متعلق وضاحت کی گئی ہے، مختلف ریاستوں اور مرکز کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے جو نظام معیشت اپنایا، ہم نے خانگی شعبے کو بھی جو ہے سو ہندوستان میں جگہ دی، اور ساتھ ہی سرکاری نگرانی میں سرکاری ملکیتی شعبے جو ہیں ان کو بھی جو ہے ترقی کی گئی ہے۔ ہندوستان میں ٹاٹا کمپنی بھی اگر کام کرتی رہی تو ساتھ ہی BHEL بھارت ہیوی الیکٹریکل جیسی سرکاری کمپنیاں بھی کام کرتی رہی۔ ایک نہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر یہ تھا کہ بہت سارے شعبوں میں بہت سارے مسائل پر یہ کیا جائے گا کہ نجی شعبے کو بھی آزادی دی جائے گی، نجی شعبے کو بھی پروان چڑھنے کا جو اس کو موقع دیا جائے گا۔ ساتھ ہی بنیادی طور پر جو صنعتوں کا فروغ تھا، صنعتی پالیسی تھی، وہاں پر حکومت خود سرمایہ کاری کرے گی۔ آپ جو ہندوستان کے 9 رتن بڑے بڑے جو کمپنیاں ہیں ان کی آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو پبلک سیکٹر NMDC ایک کمپنی ہے، تو یہ معدنیات کی کھوج اور زیر زمین جو وسائل ہیں اس کو کھوجتی ہے، اس کو نکالتی ہے۔ تو یہ ایک سرکاری کمپنی ہے، شہر حیدرآباد میں اس کا صدر دفتر واقع ہے۔ تو یہ ONGC ہے، یہ تیل کی کھوج اور تیل کی دریافت کے حوالے سے کام کرنے والی ایک سرکاری کمپنی ہے۔ اور اس وقت کی جو ملی جلی معیشت تھی اس کی ایک میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس وقت راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے جب جاپان کی کار بنانے والی کمپنی سوزوکی کو ہندوستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، تو اس وقت کے جو قوانین ہیں اس کے حساب سے سوزوکی کمپنی جو کہ خانگی کمپنی تھی جاپان کی، اس کو معاہدہ کرنا پڑا حکومت ہند کے ساتھ۔ تو حکومت ہند اور جاپان کی کار بنانے والی کمپنی سوزوکی نے جب معاہدہ کیا تو ہندوستان میں ان کے بینر تلے جو پروڈکٹ بنائے جانے لگے وہ ماروتی کی 50-50 شراکت داری تھی۔ تو جو نصف شراکت داری تھی وہ سوزوکی کمپنی کی تھی، بقیہ جو شراکت داری تھی وہ حکومت ہند کی تھی۔ تو حکومت کار بھی تیار کرتی تھی، حکومت بہت سارے شعبوں میں جو ہے سرمایہ کاری کرتی تھی، اور ایئر لائنس کا بھی خاص طور پر جو تصور تھا صرف سرکاری ایئر لائنس ہوا کرتی تھی، خانگی ایئر لائن کا تصور نہیں تھا، اگرچہ کہ خانگی شعبے کو بھی اجازت دی گئی تھی لیکن ہر شعبے میں خانگی۔ تو یہ بین جو پالیسی تھی یہ ہندوستان کی معاشی پالیسی تھی، اور ہندوستان کی جو سیاسی نظریات خاص طور پر غیر جانبدار تحریک کے نام پر اس کے بینر پر جو تھے، اور ہندوستان کا جو نظام معیشت تھا اسی کا کہیں مشترکہ جو عوامل تھے وہی عوامل ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں بھی، فارن پالیسی میں بھی انہی فیکٹرز کو جو ہے مد نظر رکھا گیا تھا کہ ہندوستان نے جہاں اب آزادی کے بعد سے ہی فلسطینی کاز کی حمایت کی، وہیں پر ہندوستان کے سمجھیے کہ 1990 سے پہلے تک بھی، یہ تو وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ جب تھے اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، ورنہ جو غیر جانبدار تحریک تھی اس کی جانب سے اس بات کو ہمیشہ مطالبے کو دہرایا جاتا رہا کہ فلسطین کا حل جو ہے وہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ تو ہندوستان نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی تھی، ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ ہندوستان کے جو خارجہ پالیسی کے تحت سمجھیے کہ امریکہ سے بھی تعلقات تھے، لیکن جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی معاہدات ہوئے تو ہندوستان کو اپنے جو دفاعی معاملات ہے اس کے لیے
سوویت یونین پر جو ہے سو انحصار کرنا پڑا، اور ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی ہندوستان اپنا بہت سارا دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ سوویت یونین سے جو ہے سو اس کا جو جانشین ملک رشیا اس سے جو ہے اس کی خریداری کرتا ہے۔ تو عزیز طالب علم، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کے تحت ابھی جیسے حکومت ہند نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ چین نے جس طریقے سے جارحیت کا مظاہرہ کیا اس کا ہمیں جواب دینا ہے، اور پھر اسی پالیسی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیے پالیسی اگرچہ کہ خارجہ پالیسی تھی، ہندوستان کی جارحیت کا جواب دینا تھا، تو ہندوستان نے تو یہ جو دو ملکوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں یہ صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہتے، اس کے اثرات معاشی میدان میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سرحدی معاملے کے تنازع کے پس منظر میں حکومت ہند نے حکومت چین پر دباؤ بنانے کے لیے، پریشر بنانے کے لیے، ان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ ہندوستان کے ساتھ چھیڑخانی مناسب نہیں ہے، انہوں نے چین کی جو مصنوعات تھی، چین کے جو ایپس تھے، چین کے جو مختلف ایسے برقی ترسیل کے ذرائع تھے، ان پر پابندی لگا دی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خارجہ پالیسی کے ایک نقطے کے تحت، ایک باضابطہ طور پر منصوبے کے تحت حکومت ہند نے فیصلہ لیا کہ چین کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، تو اس کے اثرات معاشی محاذ پر بھی پڑتے ہیں۔ تو یہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، یہ خارجہ پالیسی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دشمن ملک کے ساتھ، جو ہندوستان کے ساتھ جو ہے چھیڑخانی کرتا ہے، ہندوستانی سرحدوں کے ساتھ، ہندوستانی عوام کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم دوستانہ تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ان کے ساتھ ہماری جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ خارجہ پالیسی دوستانہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ پالیسی کا پیمانہ بدل جائے گا۔ تو اب آپ کو یہ جو سمجھنا ہے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی، خاص طور پر کب؟ جب پی وی نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، اور پھر منموہن سنگھ ہمارے جو بعد میں وہ خود وزیر اعظم بنے 2 میعاد کے لیے، انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے جو لبرلائزیشن کا فیصلہ کیا، کہ اس کے بعد حکومت نے اپنے جو وسائل تھے ان کو جس طریقے سے جو ان کا استعمال آ رہا تھا اس کو محفوظ طریقے سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی حکومت کا کام نہیں ہے کاریں تیار کرنا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈس انویسٹمنٹ، خانگیانے کی پالیسی کے تحت جو ماروتی میں سرکار کی جو شراکت داری تھی اس کو فروخت کر دیا گیا۔ ایسے ہی جو ایئر لائنز کا سیکٹر تھا اس کو جو کھول دیا گیا۔ پھر ٹیلی ویژن کے بھی اس وقت تک یہ تھا کہ بھئی صرف مرکزی حکومت کی اجارہ داری یا حکومت کی اجارہ داری ہوگی، چاہے وہ مرکزی ہو یا ریاستی ہو، اس کو بھی پھر پرائیویٹائز کر دیا گیا، یعنی مطلب ایئر ویز جو ہیں وہ جو نجی شعبے کے ٹیلی ویژن چینل ہیں ان کے لیے بھی جو کھول دیے گئے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے خاص طور پر معاشی پالیسیوں میں جو تبدیلی آئی اس کا اثر ہماری خارجہ پالیسیوں پر بھی پڑا۔ ایک زمانے میں ہم امریکہ سے بہت زیادہ جو دفاعی ساز و سامان نہیں خریدتے تھے۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب پرامن طریقے جو استعمال ہے اس کا برقی پیداوار کے حوالے سے، پھر امریکہ سے بھی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، اور بالتدریج اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، یہ بھی ہماری خارجی پالیسی میں جو آنے والی۔ حالانکہ ہم نے فلسطین کے کاز کے لیے ہندوستان نے جو اپنی تائید کو بالکل بدستور برقرار رکھا ہے، لیکن ساتھ میں اور اب تو عالم یہ ہے، دیکھیے آپ جو اگر ہم مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر ڈالیں تو متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے استوار کر لیے ہیں، تو یہ اس ملک کی وہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے چیلنجز کے ساتھ ملک کی خارجہ پالیسیوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور پھر ہندوستان کی بھی خارجہ پالیسی بدلی ہے۔ آج کی اس کلاس کو جو ہے یہیں پر ہم سمیٹنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہندوستان سے جڑی ہوئی جو بین الاقوامی خبریں ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہے، یہ اور پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو اور خاص طور پر اس پر آپ کو انگریزی میں کتابیں بھی ملے گی، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کیجیے گا، اور پھر ہماری جو ریگولر آن لائن کلاس ہے اس میں بھی شریک رہیے گا، اپنے سوالات پوچھیے گا، یوٹیوب کے جو ہمارے اسباق ہیں ان سے بھی استفادہ کیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ خیر و عافیت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔